नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल अअराफ 8th पारा आयत नंबर 26 या बनी आदम ए औलाद आदम कद बेशक अंजलना उतारा हमने अलैकुम तुम पर लिबासन लिबास युवारी जो छुपाता है सौआतिकुम शर्मगाहें तुम्हारी वरीशा और बाइस जीनत भी है ए औलाद आदम बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए। तो नाजिल करना उस चीज को कहते हैं जो ऊपर की तरफ से आए। तो लिबास के नाजिल करने से मुराद एक तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें लिबास का हुक्म दिया, और दूसरी बात ये कि बारिश बरसती है और अल्लाह ताला सोर्सेज पैदा करते हैं, तो तब जाके हम लिबास बनाने के काबिल होते हैं। तो उसका हुक्म आना और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, इसका मतलब हो सकता है कि अनजलना उतारा हमने आपकी तरफ लिबास। उसका मकसद क्या बताया गया? युवारी सौआतिकुम वरीशा। एक तो सबसे पहला मकसद उसका क्या है कि हमारी काबिल शर्म हिस्सों को, हमारी शर्मगाहों को वो ढांप ले। और फिर वरीशा बाइसे जीनत भी है, यानी लिबास पहनकर हमारे बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी में, या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो छुप जाती है, हमारे नकाइस नज़र नहीं आते, और फिर हमें जीनत भी देता है, खूबसूरती का बायस बनता है। तो ये लिबास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वह लिबास तक़वा, और परहेजगारी का लिबास। जो पीछे लिबास का जिक्र किया गया वो तो था एक मटेरियल चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, पहनते हैं। एक है वह लिबास तक़वा जो कि एक हिस्सी चीज़ से ताल्लुक नहीं रखती, यानी एक अंदर की चीज है। एक बाहर का लिबास और एक अंदर का लिबास, जब दोनों ही परफेक्ट होते हैं तो एक अच्छी पर्सनैलिटी जनरेट होती है। तो अगर सिर्फ हम अपने ज़ाहिरी लिबास पर तवज्जो दें, ब्रांडेड कपड़े भी पहन लें, उस पे अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी भी करवा लें, बड़े उसके ऊपर टसल भी लगवा लें, उसको अच्छे से प्रेस करके सब कुछ करके पहन लें, लेकिन अगर वह लिबास तकवा तकवा का लिबास नहीं है, तो वो लिबास अपना हक अदा नहीं करेगा। यानी सिर्फ एक लिबास पहनना, जो हम ज़ाहिरियत परस्ती में चले गए हैं ना, सिर्फ हम ज़ाहिर चीज़ों को देखते हैं और आउटर ब्यूटी का ख्याल करते हैं। तो यहाँ फरमाया गया कि जितना तुम्हें अपनी अपेरेंटली ब्यूटी का ख्याल है, उतना तुम अपने अंदर की लिबास की भी कदर करो। वह लिबास तकवा, और परहेजगारी का लिबास पहनो, यानी ऐसा लिबास पहनो कि जिसमें रिया ना हो, जिसमें फजूल खर्ची ना हो, जिसमें हद से निकल जाने वाली चीजें ना हो। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ कपड़ों ही पर खर्च किए चले जाते हैं। तो लिबास में तकवा का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो लिबास वो हो कि जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हो, यानी हमारे जिस्म को ढांपने वाला हो। सौआतिकुम वरीशा, हमारी शर्मगाहें और हमें जीनत भी दे। आजकल अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे लिबास ऐसे हैं, हदीस में आता है ना कि कुर्बे क़यामत में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई, ये कैसे हो सकता है कि कोई लिबास भी पहने और फिर एट अ टाइम, ये दोनों चीजें कैसी हो सकती हैं? तो आज आपने तो अपनी आंखों से देख लिया। टिश्यू पेपर के, सही जिसको टिश्यू पेपर कहते हैं ना, जो इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, उसके भी ड्रेस बन गए हैं। और वो पतली सी नेट के जिसको ऊपर लगाना या ना लगाना बिल्कुल बराबर है, ना तो वो सर्दी गर्मी ढकती है और ना ही उससे कोई पर्दा हासिल होता है। तो आप देखते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से लिबास भी लोगों ने पहने होते हैं। तो वो कपड़े पहनकर नंगी होने वाली हदीस जो है वो साबित आ जाती है ना ऐसी चीज़ों पर। तो अल्लाह ताला ने साथ ही लिबासुत तकवा की भी बात कर दी गई कि तकवा का लिबास पहनना है। जहाँ अपनी अपेरेंटली ब्यूटी का ख्याल रखना है, तो वहाँ अपने अंदर की खूबसूरती का, अपने अखलाक का भी ख्याल करना है, अपने अंदर हया का लिबास भी पहनना है, तो तब जाके लिबास का हक अदा होगा। ज़ालिका खैर, ये बहुत बेहतर है। ज़ालिका ये है, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से। तो ये लिबास भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे लिए कितनी अच्छी खूबसूरत चीज़ क्रिएट की, हमें लिबास पहनना सिखाया, किस तरह से हम इसको पहनते हैं, और हमारे जो जिस्म के काबिल शर्म हिस्से होते हैं उनको ढाँप भी देती है, हमें सर्दी गर्मी से भी बचाती है। लिबास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक तरह से निशानियों में से भी है।
لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، تو انسان کو نصیحت پکڑنی ہے اور اپنی زندگی کو ایک قرآن و سنت کی نہج پر لے کر آنا ہے۔ یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، لا نہ یفتننکم، فتنے میں ڈالے تمہیں، آزمائش میں ڈالے تمہیں، الشیطان شیطان، کما جیسے اخرج نکالا اس نے ابویکم تمہارے ماں باپ کو۔ تو اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے فتنے میں ڈالا تھا۔ تو کیا فتنہ تھا ہمارے ماں باپ کا؟ یہ ہمارے ماں باپ وہ نہیں ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے مدر اینڈ فادر، بلکہ بات کی جا رہی ہے حضرت آدم اور حوا کی۔ ہم سب کے جو سب سے پہلے فادر ہیں وہ حضرت آدم ہی ہے، اور ہم سب کی ماں حضرت حوا ہے، کیونکہ انہی سے آگے نسل چلی۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ حوا اور آدم کے ساتھ دشمنی مول لی، دشمنی کی، ان کو جنت سے نکال دیا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں بھی وہ ورگلا لے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں ٹی بی کے جرمز پائے جاتے ہیں، یا ان کو ہیپاٹائٹس ہے، یا پھر ان کو کورونا ہے، تو تم بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ سے تمہیں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ یعنی جو ماں باپ کی کمزوری ہے اسی سے سبق سیکھو، اگر ان کو یہ شیطان نے پھسلا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کی مسٹیکس کو فالو کرنے لگو۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کرو کہ شیطان کی چالیں تم پر چل نہ سکے، جیسے اس نے ورگلا لیا تھا حضرت آدم اور حوا کو۔ کیا کیا تھا ان کو؟ ابویکم من الجنتی، ینزعو، اتروا دیا تھا اس نے، عنہما، ان دونوں کو، ان دونوں کا، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما، تاکہ دکھائے وہ ان دونوں کو، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ وہ حیا چھیننا چاہتا ہے انسان سے۔ تو جب حیا ہی نہیں رہے گی، تو حدیث کے مطابق جب تم میں حیا ہی نہیں، تو جو چاہے کرو، پھر تو گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو شیطان نے سب سے پہلی جو دشمنی لی انسان کے ساتھ وہ یہی کیا کہ اس کو ننگا کر دیا، اس کو بے لباس کر دیا، اور پھر دیکھیں کہ جنت سے بھی نکلوا دیا۔ اس لیے ہمیں زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ بننا، ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے اندر کوئی کمزوری پیدا کر لے اور شیطان تم پر چڑھ دوڑے۔ جس طرح سے اس نے تمہارے پیرنٹس کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے، تمہارا بھی وہ ایسے ہی دشمن ہے۔ تو جس کی دشمنی جتنی سخت ہو، اسے احتیاط کرنے میں بھی اتنے ہی زیادہ انسان کو سٹرونگ ہونا پڑے گا۔ انہو، بے شک وہ، یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلو، اور اس کا کنبہ، یعنی نہ صرف وہ اکیلا بلکہ وہ تو پوری کی پوری فوج تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ من حیثو، جہاں سے، لا نہیں ترونہم، دیکھتے ہو تم انہیں۔ دیکھیں کہ ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تو ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ایون ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وسوسے لانے سے باز نہیں آتا ہمارے ذہن میں۔ تو اس لیے وہ اور ہم، اس کا کنبہ، سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انا، بے شک، جعلنا، بنایا ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جو ایمان نہیں لاتے، جو مومن نہیں ہے، تو وہ پھر، اگر مومن نہیں ہے تو وہ پھر شیطان کے فالوور ہیں، تو وہ پھر اسی کے دوست بن گئے۔ آپ کو صرف ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی رستہ چوز کر سکتے ہیں، یا رحمان کا یا شیطان کا۔ اگر تو آپ رحمان کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ سے دور ہے اور آپ رحمان کے بندے ہیں۔ لیکن اگر آپ رحمان کی بات نہیں مان رہے تو obviously آپ شیطان کے بندے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے بارے میں خود زیادہ اچھے سے جان سکتا ہے کہ میں کس کے رستے پر چل رہا ہوں، میں شیطان کا ساتھی ہوں یا پھر میں رحمان کا ساتھی ہوں۔ وَإِذَا، اور جب، فعلوا، کرتے ہیں وہ، فاحشةً، کوئی بے حیائی۔ فاحشہ کا ورڈ ہم پچھلے پاروں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ فحش کہتے ہیں اس کام کو، اس گناہ کو کہ جو اتنا بڑا ہو کہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کبیرہ گناہ آپ کہہ سکتے ہیں، بے حیائی کا کام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب کرتے ہیں وہ کوئی بے حیائی، قالو، کہتے ہیں وہ، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ، اور اللہ، امرنا، حکم دیا اس نے ہمیں، بہا، ساتھ اس کے، قل، فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یأمر، حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون،
کیا کہتے ہو تم علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. اور جب کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان مشرکین کے بارے میں کہ جو خانہ کعبہ کا بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی تھی ان میں. یہ ان کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ پارسائی کی نشانی تھی. کوئی جتنا متقی اور جتنا پارسا ہوتا ان کی نظر میں تو وہ اتنا ہی زیادہ برہنہ ہو کر، اتنا ہی زیادہ بے لباس ہو کر کیا کرتا تھا خانہ کعبہ کا طواف. تو عورتیں بھی ان کی اسی طرح سے ننگی ہو کر اور مرد بھی اسی طرح سے طواف کیا کرتے تھے. تو اس کے پیچھے وہ دلیل کیا دیا کرتے تھے کہ یہی لباس پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، تو اگر یہی لباس پہن کر ہم طواف بھی کریں گے تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی، یہ تو غلط ہو جائے گا. تو گویا بے لباس ہو کر طواف کرنا کوئی زیادہ بڑی نیکی کا کام ہے ان کے نزدیک. تو یہ اس فاحشہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ اب کسی مشرک کو خانہ کعبہ میں انٹر ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ بے لباس ہو کر نہیں کر سکتا. تو یہ کہتے تھے کہ وجدنا علیہ آباءنا، اس پر تو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بڑے بزرگ اور بڑے برتر تھے، وہ بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا اور ہمارے باپ دادا نے بھی یہ کیا، تو اب ہم یہ کام کیسے چھوڑ دیں. تو کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کل آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ اس بے حیائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان نے ایسی دشمنی نبھائی انسان کے ساتھ کہ وہ گناہوں کو بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہ کہتے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نیکڈ ہی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی کپڑے تو اللہ تعالیٰ ڈال کے نہیں اس کو بھیجتا. تو جب اللہ نے اس کو بے لباس پیدا کیا تو ہم اس کو لباس میں قید کر کے کیوں طواف کے لیے ابھارے. تو جس اپنی اصلی حالت میں ہم پیدا ہوئے تھے یعنی بے لباس پیدا ہوئے تھے تو بے لباس ہی ہم کریں گے خانہ کعبہ کا طواف. اور کیونکہ ہم ان لباس میں، ان کپڑوں میں گناہ بھی کر دیتے ہیں، تو اگر ہم انہی گناہ زدہ کپڑوں کے ساتھ طواف کریں گے تو شاید وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو کہ جس کی تمہیں خبر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کی اپنی منمانی دین کی باتیں جو انہوں نے گھڑ لی تھی. کل فرما دیجئے امرا حکم دیا ربی، میرے رب نے بالقسط، انصاف کا. تم فرماؤ کہ میرے رب نے تو انصاف ہی کا حکم دیا. یہاں انصاف کے حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو افراط و تفریط والا ہو. اس نے تو انصاف کا، عدل کا، جس چیز کا جو مقام ہے، جتنا جس کو دینا چاہیے اتنا انسان پہ اس نے مطلب جاری کیا حکم. یعنی اللہ بے انصافی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو تم وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر سجدے میں یعنی ہر نماز میں، وَادْعُوهُ، اور عبادت کرو تم اس کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین، دین، کما جیسے، بدأکم پیدا کیا اس نے تمہیں، تعودون لوٹو گے تم. تو تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت. یعنی جب بھی نماز پڑھو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لو، اور ایک تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لو اور اس کے ساتھ دل کی کیفیت بھی اس میں شامل ہوگی. یعنی خشوع اور حضو بھی لے آؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ دل تو جھکا ہی نہیں اور دماغ یہ جو سارا وہ جھکائے جا رہے ہیں. یعنی دل و دماغ کا حاضر ہونا نماز میں بہت ضروری ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو خالص کرتے ہوئے پکارو. یعنی جو بھی تم عبادات کرتے ہو وہ خالص اللہ کی خاطر کرو. اس میں کوئی بت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کسی آستانے، کسی ہستی کا کوئی شرک شامل نہ ہو. یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرو، جو بھی کام کرو وہ اللہ کی خاطر کرو، چاہے وہ نماز ہے، قرآن ہے، صدقہ ہے،
اگر انسان اپنے یہ سارے کام جو نیکی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں ذرا سا بھی اپنی نیت کو خراب کر کے یہ سوچے کہ چلو نماز تو میں پڑھ ہی رہی ہوں، ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ بھی رہا ہو تو مجھے کہے کہ کتنی نیک ہے، بہت لمبی لمبی اچھی پیاری سی نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یعنی حق تو یہ تھا کہ صرف آپ اللہ کے لیے کام کریں، تو لیکن اگر آپ اپنی نیت کو لوگوں کے میں بھی لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے یا ان کی اپریسیشنز ریسیو کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر عمل ریاکاری میں آ جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مخلص عمل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ مخلصین علیہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا کرنا ہے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ کچھ بھی انسان کرے تو سوچے کہ مجھے اس کا صلہ اللہ سے چاہیے۔ وہ آپ کو حدیث یاد ہوگی جس کو روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے تھے۔ جب بھی وہ حدیث روایت کرنے لگتے ابھی صرف اتنی بات کہتے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں اکیلے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب جب شروع کیا جائے گا تو ایک قاری کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ بڑے مطلب اترا کر جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری خاطر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے یہ کام کرتا تھا کہ لوگ تیری عزت کریں، لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیرا یہ مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے تیری عزت بھی کر لی، تجھے قاری صاحب کہہ کر بھی پکارنے لگے، تو اب دنیا میں تمہیں سارا اجر مل گیا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ اسی سے بھی یہی کویسچن کرے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب یہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو جان ہی تیری خاطر قربان کر دی تھی اور میں کیا کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تیری نیت صرف یہ تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو میری خاطر نہیں بلکہ تو اپنی بہادری کے گن گانے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم کے بل گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے، اور اسی طرح سے صحیح کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا مال دیا تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں دن رات دائیں بائیں آگے پیچھے تیری محبت میں اس کو خرچ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو صرف اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے صحیح کہیں، تو لوگوں نے تمہاری صحاوت کے بڑے گن گا لیے دنیا میں، بڑے اخباروں میں تمہاری صحاوت چل دیے، اب کیا ہے؟ اب دنیا میں تو تمہیں سب کچھ مل گیا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو انہی لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یعنی یہ ایک طرح سے لائٹر کا کام کریں گے، یہ آگ جلانے کا کام کریں گے، حالانکہ یہ نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی قابل قبول اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کوئی بھی کام کرنا ہے تو صرف اللہ کی خاطر، اپنے نیتوں کو بار بار چیک کریں، میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، خود سے پوچھیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، اس کو جھنجھوڑیں کہ یہ کام تم کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کی خاطر کر رہی ہو، کسی بندے کے لیے کر رہی ہو، اپنے ٹائم پاس کے لیے کر رہی ہو، ایک ہابی کے طور پہ کر رہی ہو، یا پھر لوگوں سے اپریسیشنز لینے کے لیے؟ تو ہر انسان اپنے اوپر خود ہی نگہبان کافی ہے، اور اپنی نیت کے خلوص کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ دیکھیں لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ اگر چند تعریفیں کر لیں، کوئی ہمیں بڑا اچھا سمجھ لے گا، وہ خود مر جائے گا، پھر ہم بھی مر جائیں گے، پھر وہ اجر تو عارضی ہے، کسی کی تعریف سے کیا مل جائے گا؟ یا کوئی اگر مال دے دے گا، کچھ کر دے گا، تو یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، عارضی چیزوں پر اپنی سیٹلمنٹ نہ کریں اپنے اجر کی، اٹرنل اجر اللہ سے مانگے کہ اللہ اجر دیتا ہے کہ بغیر حساب، بلا حساب، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی کسی کام کا اجر زیادہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ صدقہ خیرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل نہ دیے ہوں، لیکن اس نے تھوڑے سے میں سے بھی بچا کر اپنی ضروریات سے جو صدقہ کیا ہوگا وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، اور وہ نماز جو آپ نے بڑے خشوع کے ساتھ پڑھی ہوگی اور اپنی نیند قربان کر کے پڑھی ہوگی تو وہ اللہ کو کتنی پیاری ہوگی، بجائے اس کے کہ انسان
کے پاس بہت مال ہو اور وہ اس کو خرچ کرتا رہے لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو، تو بیٹر ہے، آپ نے یہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر دوام پکڑا جائے، یعنی اس کو کانسٹنٹلی کیا جائے۔ کما جیسے بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں آغاز میں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم پلٹو گے۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم بالکل، جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے بالکل اکیلے ہوں گے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہم بے لباس ہوں گے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا تھا؟ ہم بے بس تھے، تو اسی طرح جب ہم اٹھیں گے تب بھی ہم بے بس ہوں گے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو قیامت کے دن بھی انسان ایسے اٹھے گا کہ اس کے پاؤں بھی ننگے ہوں گے، جسم بھی ننگا ہوگا، بے بس بھی ہوگا۔ اور یعنی جس جس طرح سے کوئی انسان مرے گا ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو یہ حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے مرے گا تو وہ اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ جو شہادہ پڑھتے ہوئے مرے گا وہ شہادہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ جو انسان جس کام پر مرے گا، ایون اگر کسی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہوگی، یعنی جس نے سوسائڈ کی ہوگی، خودکشی کی ہوگی، تو وہ اپنی اسی خودکشی کے عمل کو ہی دہراتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی اگر زہر کھا کے مرا تھا تو وہ بار بار زہر ہی کھاتا کھاتا اٹھے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا تھا، نہ گلا گھٹ کے مار لیا تھا خود کو، تو پھر وہ ایسے ہی گلا گھٹتے ہوئے اٹھے گا۔ تو انسان جس حالت میں مرے گا اسی ہی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور ہم مرتے کس حالت میں ہیں؟ جو ہم یوزلی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، کیونکہ موت کا وقت تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، تو اس لیے اپنا زیادہ ٹائم انسان کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے تاکہ جب ہم مرے تو ہماری موت بھی نیکی کی حالت میں ہی آئے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو وضو کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے اور روزے کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ انہیں پتا تھا اور آج وہ روزہ رکھ کے اور وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے تھے، ان کی روٹین تھی یہ، تو اسی روٹین کے دوران ان کی موت کا ٹائم آ گیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو وائن پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں، کوئی چوری کرتے ہوئے گولی لگ جاتی ہے، یا کچھ ایسے کسی کا مال غصب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی قاتل ہوتا ہے جو، تو وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، تو قاتل تو چلے ٹھیک، تو مقتول کیوں؟ تو صحابہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی مارنا چاہتا تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، جس کا ہتھیار پہلے چل گیا تو وہ چل بسا، تو اس لیے وہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو جو جو کام کرتے ہوئے مرے گا اسی کام کرتے ہوئے وہ اٹھے گا۔ فریقاً ایک گروہ کو ہدا ہدایت دی اس نے، و فریقاً اور ایک گروہ کو حق کا ثابت ہو گئی علیہم ان پر الدلالہ گمراہی، ایک فرقے کو راہ دکھائی یعنی ہدایت دی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی۔ انہم بے شک وہ اتخذوا پکڑا انہوں نے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کے سوا، ویحسبون اور گمان کرتے ہیں وہ انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یعنی جو غلط کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ انسان کو گناہوں کو بھی نیکی کھاتا ہے، یا ایسی ایسی تعویلیں گھڑ دیتا ہے انسان کو کہ وہ کرتا تو گناہ ہے لیکن جب اس کو منع کیا جاتا ہے تو وہ اس کی لاکھ تعویلیں گھڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلرک تھا، تو اس کو کسی نے پکڑ لیا کہ وہ رشوت لے رہا تھا، تو اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کو گورنمنٹ اس کے لیے پے بھی کرتی ہے اور اس کے باوجود آپ سب کے سامنے اس طرح سے رشوت ریسیو کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بی بی میری 17,000 تنخواہ ہے اور میرے ایک بچے کی فیس صرف 7,000 ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 17,000 میں 4 بچوں کا باپ جو ہے وہ کیسے مہینہ پورا کرے گا؟ تو یہ میری مجبوری ہے، ہمارے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی ہیں، آپ کے تو اسکیل بڑے ہیں، آپ کی تو تنخواہ 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے، تو ہم جو معمولی کلرک ہیں وہ جب تک رشوت نہ لے تو ہمارا گزارا کیسے ہو؟ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دی کہ اتنی مہنگائی ہے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، ہم بھی تو اچھی زندگیاں گزاریں۔ اسی طرح ہم نے سود کو اور فیملی پلاننگ کو اور اپنے لباس کو اور اپنے رہن سہن کو اتنا ایکسپینڈ کر لیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو جینا مشکل ہی بہت ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ جب انسان اللہ کے قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. لیکن جو شیطان کی پیروی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شیطان ہی کے حوالے کر دیتا ہے. تو پھر ایک دن آئے گا کہ ساری زندگی وہ شیطان کے قدموں پر چلتے چلتے گزارے گا، اور پھر قیامت کے دن بھی شیطان کو فالو کرتے کرتے شیطان لیڈ کر رہا ہوگا اور اس کے سارے فالوور اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے اس کو جہنم میں لے جائیں گے. بالکل ویسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ فرعون اپنے فالوور کو لیڈ کرتا ہوا آگے آگے چل رہا ہوگا، پیچھے پیچھے اس کے فالوور چل رہے ہوں گے، تو وہ سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے لباس کی طرف توجہ دینی ہے، اور اسپیشلی لباس التقوی، تقوی کا لباس ہم نے پہننا ہے. یعنی صرف اپنی ظاہری بیوٹی پر ہی توجہ نہیں دینی، اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور جتنے بھی شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان سے بچنے کی utmost اسٹرگل کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.